नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का क्या अहम तरीन फैसला सामने आया है। एक आला तरीन फौजी तैयारे ने अचानक उड़ान क्यों भरी, इस तैयारे में फौज से जुड़ी कौन सी आला तरीन शख्सियत सवार थी, इस तैयारे की लैंडिंग के बाद शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा कैसे क्रिपल होकर रह गई, शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा इस तैयारे की लैंडिंग के बाद कैसे मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गई। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत की एक घिनौनी वारदात कैसे पकड़ी गई, एक हसास तरीन इमारत में 17 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। इस वारदात का जो 43 सेकंड का एक वीडियो क्लिप सामने आया, इस क्लिप में कौन से 4 मिस्टीरियस कैरेक्टर्स और 4 पुरस्कार किरदार नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब पर एक और कातलाना हमले के मुतल्लिक अब किस नौयत की हसास इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है और इमरान खान साहब को क्या जवाबी सरप्राइज देना पड़ा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको ARY की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। इस ब्रेकिंग न्यूज़ का ताल्लुक बराह रास्त GHQ से है। इसी खबर का ताल्लुक बराह रास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी है। इसी वजह से ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। अब इस खबर के 3 अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में यह इंकशाफ किया गया कि एक गैर मुल्की एजेंसी किसी भी पेशी पर इमरान खान साहब के कत्ल का प्लान बना चुकी है। इसी प्लान के मुतालिक एक आला सतह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद में कचहरी में बुलवा कर कत्ल करने की कोशिश की जाएगी। अब इसी रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में यह बताया गया कि इस मर्तबा इमरान खान साहब पर कातलाना हमले के लिए बम का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बम एक अदालत के अहाते में नस्ब किया जाएगा या फिर इस बम को रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाया जाएगा। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इमरान खान साहब पर दूसरे कातलाना हमले के लिए एक खुदकुश हमला आवर को इस्तेमाल करने की इंटेलिजेंस इतलात भी मौजूद हैं। उसके बाद यही जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है इसका तीसरा हिस्सा भी इंतहाई हसास नौयत का है। इसी वजह से ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। इस रिपोर्ट के तीसरे हिस्से में बताया गया कि जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पहुंचे, यानी जब इमरान खान साहब को मजबूर किया गया कि वो हर सूरत में अदालत में आए, हालांकि सलमान शहबाज जो के अदालतों से मफरूर, इश्तहारी और पेशावर मुजरिम करार पाए थे, उनको तो लंदन में बैठे बैठे हिफाजती जमानत दे दी गई थी। इसहाक डार को भी पाकिस्तान की आला अदलिया ने मफरूर, मुजरिम और इश्तहारी करार दिया था, लेकिन उनकी लंदन से प्रवास से पहले भी उनको हिफाजती जमानत दी गई थी। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पहुंचने पर मजबूर किया गया। लेकिन अब इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के तीसरे हिस्से में बताया गया कि जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पहुंचे तो एक प्लान के तहत वहां से सिक्योरिटी एहलकारों को हटा दिया गया और यहां पर असल जो प्लान था उसके मुताबिक सिक्योरिटी एहलकार तैनात होने चाहिए थे, लेकिन एक मंसूबा बंदी के तहत इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स से सिक्योरिटी एहलकारों को हटा लिया गया। उसके बाद यही जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है इसमें यह भी बताया गया कि एक गैर मुल्की एजेंसी है उसके हवाले से एक बड़ी सेंसिटिव नेचर की रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब को घेर कर यानी मंसूबा बंदी के तहत पहले कचहरी बुलवाया जाएगा, उसके बाद उनके ऊपर कातलाना हमला करवाया जाएगा और फिर इस रिपोर्ट में इमरान खान साहब के जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उनके मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ा और हसास नौयत का इंकशाफ किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब के जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं यानी अहमद न्याजी साहब अब इमरान खान साहब की जो पर्सनल सिक्योरिटी है
ان کو اس سیکیورٹی سے محروم کرنے کے لیے خان صاحب کے سیکیورٹی انچارج اور خان صاحب کے جو سیکیورٹی سٹاف ہیں ان کے اوپر بھی مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اور ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ جو تمام مقدمات ہیں یہ اسلام آباد میں دائر کیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح عمران خان صاحب کے خلاف جو پرچے کٹوائے جا رہے ہیں یہ بھی ایک منصوبہ بندی کے تحت اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں کٹوائے جا رہے ہیں، تاکہ عمران خان صاحب کسی بھی صورت عدالت آئیں اور ان پر قاتلانہ حملہ کرایا جا سکے۔ اب اسی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی کے اعتبار سے مکمل طور پر تنہا کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کچہری میں اندھے قتل ہو چکے ہیں، اسلام آباد کچہری انتہائی غیر محفوظ ہے۔ عمران خان صاحب پر اس رپورٹ میں، یعنی یہ جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے، اس میں یہ لکھا گیا کہ عمران خان صاحب پر وزیر آباد میں حملہ کروایا گیا۔ عمران خان صاحب کے پاس اس حملے کی بھی ایک انٹیلیجنس اطلاع پہلے سے موجود تھی، اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے اس حملے سے کئی ہفتے پہلے بتا دیا تھا کہ ان کے اوپر کس نوعیت کا حملہ کروایا جائے گا، اور پھر نام نہاد ایک ڈھونگ رچایا جائے گا کہ یہ کسی مذہبی جنونی نے حملہ کر دیا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ اگر عمران خان صاحب پر جس قاتل نے حملہ کیا تھا اگر اس کو ویڈیو لنک سے پیشی کی اجازت دی جا سکتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کو یہ جو ان کے اوپر بوگس ترین مقدمات قائم کیے گئے، ان مقدمات میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت کیوں نہیں دی جا سکتی۔ اسی رپورٹ میں کہا گیا کہ حکومت اور شہباز شریف اب تحریری طور پر یہ لکھ کے دیں کہ اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہو گیا، اگر عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہو گیا، اور جس طرح سے یہ بم نصب کرنے کے متعلق ایک انٹیلیجنس رپورٹ آئی ہے، تو اگر خان صاحب کی جان کو کچھ ہو گیا تو پھر شہباز شریف اور یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی۔ یہ جو رپورٹ ہے یہ باقاعدہ طور پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان صاحب کے وکیل بابر اعوان صاحب نے جمع کروائی ہے۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ایک اعلیٰ فوجی طیارے کے متعلق ایک انتہائی اہم اور بڑی نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ جو اعلیٰ ترین فوجی طیارہ ہے اس نے اسلام آباد سے پرواز کی، اسی طیارے میں فوج سے جڑی ایک اعلیٰ ترین شخصیت سوار تھی۔ اس اعلیٰ ترین شخصیت کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور اس طیارے کی پرواز نے اصل میں شہباز شریف کی جو وزارت عظمیٰ ہے اس کو عملی طور پر ختم کر کے رکھ دیا۔ اور یہ جو فوجی طیارہ ہے اس نے ایک ایسے وقت میں اڑان بھری جب مریم نواز کی آج کے دن میں اب سے تقریباً 53 منٹ پہلے ایک تازہ ترین اور شرمناک قسم کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اب مریم نواز کی یہ جو نئی ویڈیو وائرل ہوئی اس پر سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان برپا ہو گیا ہے، لیکن پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے، پاکستان کے جو مرکزی نیوز چینلز ہیں، انہوں نے مریم نواز کی اس شرمناک ویڈیو کو نہیں چلایا۔ مریم نواز کی اس شرمناک ویڈیو کو مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا، یہاں تک کہ اس ویڈیو کو اور اس ویڈیو سے جڑی خبر کو پاکستان کے نیوز چینلز کی جو ویب سائٹس ہیں ان ویب سائٹ سے بھی ہٹا لیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے میڈیا کو کس قسم کی بدترین پابندیوں کا سامنا ہے۔ اب یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس کا تعلق براہ راست چیف جسٹس آف پاکستان یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بندیال صاحب پر حملے کے متعلق ہے، اور اب سے تقریباً 31 منٹ پہلے چیف جسٹس صاحب پر ایک خوفناک نوعیت کا حملہ کروا دیا گیا۔ اس حملے کا ایک 35 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ بھی اب سامنے آ گیا ہے، اور یہ حملہ اصل میں اس لیے کروایا گیا کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ ہر صورت میں 90 دن کے اندر صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہونے چاہیے۔ اگر یہ انتخابات 90 دن کے اندر نہ ہوئے تو یہ ایک بہت بڑی آئین شکنی ہوگی۔ اب اس پوری صورتحال میں مریم نواز جن کو عدالت نے ایک جعل ساز خاتون قرار دیا تھا، انہوں نے اپنے ایک کارندے کے ذریعے چیف جسٹس صاحب پر پہلی مرتبہ براہ راست حملہ کروا دیا۔ یعنی انہوں نے یہ پیغام بھی دیا کہ دیکھیں میں کتنی بڑی سسیلین مافیا ہوں، مجھے اور میرے خاندان کو جو گاڈ فادر کہا گیا تھا یہ بالکل درست کہا گیا تھا۔ اس لیے چیف جسٹس پر حملہ کرا کے یہ پیغام بھیجا گیا کہ اگر سپریم کورٹ ہم جیسے سسیلین مافیا پر ہاتھ ڈالے گی، اگر
سسیلین مافیا کی خواہشات کے برعکس سپریم کورٹ آئین کے مطابق کوئی فیصلہ دے گی تو ہم پھر چیف جسٹس پر بھی حملہ کریں گے۔ اب یہ جو حملہ کیا گیا اب سے کچھ دیر پہلے مریم نواز کے ایک کارندے کی جانب سے کیا گیا، اور اس حملے میں پہلے تو چیف جسٹس صاحب کے متعلق ایک مکمل طور پر جعلی آڈیو بنائی گئی۔ مریم نواز جعلی آڈیوز اور جعلی ویڈیوز بنانے کی فیکٹری چلانے کے حوالے سے مشہور بھی ہیں، تو ایک مکمل طور پر جعلی آڈیو بنائی گئی، اور پھر مریم نواز کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس نے چیف جسٹس سے جڑی ہوئی یہ جو جعلی آڈیو ہے اس کو بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر پھیلایا، اور اس کے ذریعے یہ بھونڈا تاثر دیا گیا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو کسی ٹرک کے ذریعے رشوت دی جانی تھی، اور پھر اسی آڈیو میں جان بوجھ کر جعلی طریقے سے چیف جسٹس صاحب یعنی چیف جسٹس بندیال صاحب کا نام بھی لیا گیا۔ یعنی اتنا بھونڈا قسم کا ایک جواز گھڑا گیا کہ اگر کسی نے چیف جسٹس صاحب کو رشوت دینی تھی یا اگر چیف جسٹس صاحب نے کوئی رشوت لینی بھی تھی تو کیا وہ ایک ٹرک کے ذریعے رشوت لیں گے تاکہ پوری دنیا کو پتا چل جائے کہ انہوں نے کوئی رشوت لیا ہے؟ لیکن اس کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ ایک لوڈڈ ٹرک جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد مریم نواز نے ٹویٹر پر یہ ٹرینڈ چلوا دیا اس ہیش ٹیگ کے ساتھ کہ عدل کی قیمت صرف ایک ٹرک، یعنی یہ کہا کہ عدل ایک ٹرک کی قیمت میں بک رہا ہے، اور پھر چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے جو دیگر دو معزز جج صاحبان ہیں جنہوں نے ہر صورت میں 90 دن میں الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا، ان کے چہرے بگاڑ کر سوشل میڈیا پر کیمپین چلائی گئی، سوشل میڈیا پر ان جج صاحبان کو گالیاں دی گئیں، اور اس کے بعد انہیں شیطانی ٹولہ تک قرار دیا گیا۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب ایک اعلیٰ ترین سطح کے فوجی طیارے نے اسلام آباد سے اچانک اڑان بھری۔ اس طیارے کا ایک بڑا خاص قسم کا مشن تھا۔ اسی طیارے میں فوج سے جڑی ایک اعلیٰ ترین شخصیت سوار تھی۔ اس شخصیت کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اب اسلام آباد سے جیسے ہی اس طیارے نے اڑان بھری تو شہباز شریف کو پتا چل گیا کہ اس طیارے کی ایک اڑان ان کو عملی طور پر سیاسی طور پر تباہ کر دے گی۔ اب اسی طیارے نے لاہور میں لینڈنگ کی۔ لاہور میں لینڈنگ کے بعد اس طیارے کے حوالے سے اور اس فوج سے جڑی اعلیٰ ترین شخصیت کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے 1 منٹ کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو گیا، اور اس ویڈیو کلپ سے پھر پتا چلا کہ لاہور میں کس قسم کی غیر معمولی ہلچل ہوئی، لاہور میں کس قسم کی غیر معمولی ایکٹیویٹی ہوئی۔ اب فوج سے جڑی یہ جو اعلیٰ ترین شخصیت ہے یہ لاہور میں لینڈنگ کے بعد سیدھی زمان پارک پہنچ گئی۔ یہ ایک تصدیق شدہ خبر ہے۔ وہاں پر پھر عمران خان صاحب سے فوج سے جڑی اس اعلیٰ ترین شخصیت کی ملاقات ہوئی، اور عمران خان صاحب کے ٹیبل پر فوج سے جڑی اس اعلیٰ ترین شخصیت نے 3 نئے آپشن رکھ دیے، جن میں ایک آپشن شہباز شریف کی برطرفی کے متعلق تھا، اور پھر شہباز شریف کی برطرفی کے متعلق اور ان کی سیاسی تباہی کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آ گئی۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب فوج کے سپریم کمانڈر اور فوج کے کمانڈر ان چیف اپنے طیارے میں ہنگامی طور پر لاہور پہنچے۔ ان کی زمان پارک میں عمران خان صاحب سے ایک ہنگامی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات سے پہلے ایوان صدر میں بہت غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی، ایوان صدر میں بہت غیر معمولی نوعیت کی ہلچل ہوئی۔ ایوان صدر میں اچانک 3 اہم ترین شخصیات پہنچیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کو بھی آن بورڈ لیا گیا، اور پھر ایک اعلیٰ فوجی طیارے نے اسلام آباد سے اڑان بھری جو کہ لاہور میں جا کر اس طیارے نے لینڈنگ کی۔ اب یہ جو فوج کے سپریم کمانڈر اور فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں یعنی صدر عارف الوی، وہ اس طیارے میں سوار تھے۔ وہ عمران خان صاحب کے پاس پہنچے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے آخری اور کلیدی نوعیت کی مشاورت کی، اور اس مشاورت کے بعد صدر عارف الوی نے پنجاب میں الیکشن کے لیے اب 30 اپریل کی تاریخ کا اعلان کر دیا، 30 اپریل کی تاریخ کی منظوری دے دی۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور اسحاق ڈار کے فرار کے متعلق الگ سے ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اس فرار کے متعلق اب ایک ویڈیو کلپ بھی سامنے آ گیا ہے۔ یہ ایک ایسا ویڈیو کلپ ہے جس نے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ اب یہ ویڈیو
اس وقت سامنے آئی جب اسحاق ڈار اچانک پارلیمنٹ ہاؤس سے نکلے تو وہاں سے ایک تباہ کن قسم کا ویڈیو کلپ وائرل ہو گیا، کیونکہ اسحاق ڈار جیسے ہی پارلیمنٹ کی پارکنگ میں پہنچے، جیسے ہی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگے تو وہاں موجود صحافیوں نے اسحاق ڈار سے یہ سوال کیا کہ اسحاق ڈار صاحب، آپ نے معیشت برباد کر دی، پاکستان کی معیشت کے متعلق عالمی ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا ہے، تو اب آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ اب سوال گندم جواب چنا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ میں 4:10 پر اس پر پریس کانفرنس کروں گا۔ اس کے بعد ایک صحافی نے یہ سوال کیا کہ کیا معیشت کو ڈبونے کے بعد اب آپ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں؟ اس پر اسحاق ڈار غصے سے لال ہو گئے اور غصے میں الٹا یہ سوال کیا صحافی سے کہ آپ کو میرے کام کرنے میں کیا تکلیف ہے اور یہاں پر شبر ریڈی کو جیل میں ڈالنا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد جی ایچ کیو اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی۔ یہ خبر اس وقت آئی جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شہباز شریف سے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اہم ترین ملاقات ہوئی، اور اب اس ملاقات کے حوالے سے پہلی مرتبہ ایک حساس نوعیت کی اطلاع سامنے آئی۔ یہ اطلاع ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب فوج کے بجٹ پر 20 ارب روپے کا کٹ لگا دیا گیا تھا، پاکستان کی معیشت عملی طور پر دیوالیہ ہو گئی۔ تو اس پوری صورتحال میں اسلام آباد میں یہ حساس نوعیت کی اطلاع جی ایچ کیو کے حوالے سے گردش کر رہی ہے کہ اسحاق ڈار سے ان کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے اب استعفیٰ لیا جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار نام نہاد میڈیکل چیک اپ کروانے کے لیے اچانک لندن چلے جائیں گے، اور پھر یہ اطلاع آئے گی کہ اسحاق ڈار کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اسحاق ڈار لندن سے واپس نہیں آئیں گے۔ اس قسم کے دعوے اسلام آباد میں کیے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر پی ٹی آئی کے رہنما فروخ حبیب نے یہ کہا کہ پچھلی مرتبہ تو اسحاق ڈار جب شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے تو ان کے سرکاری طیارے میں فرار ہو گئے تھے، لیکن اس مرتبہ اسحاق ڈار کو سرکاری طیاروں میں فرار نہیں ہونے دیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔